الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. صدق الله العظيم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. رواه البخاري ومسلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور ناظرین اور طلبہ عزیز، میں نے قرآن کریم کی آیت کا ایک ٹکڑا پڑھا ہے اور ایک حدیث مبارکہ پڑھی ہے. قرآن کریم کی آیت کا ٹکڑا اور حدیث مبارکہ، اس میں جس چیز کا بیان ہے، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہمیں جو کہا جا رہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں جو بتایا جا رہا ہے، وہ ہے نکاح. نکاح، چونکہ آپ نے کچھ دن پہلے وہ تمام چیزیں سنی تھی کہ ماں باپ کے اوپر اولاد کے کتنے حقوق ہیں، کتنی ذمہ داریاں ہیں جو ماں باپ کو اولاد کے لیے پوری کرنی. اس میں سے تقریباً ملا کر کے 10 تھے. اس میں سے ایک نکاح بھی تھا کہ جب اولاد جوان ہو جائے، بچے اور بچیاں جوان ہو جائیں، بالغ ہو جائیں، تو ان کا نکاح کرنا تھا. تو یہ موضوع پیچھے ہی رہ گیا تھا. اب انشاءاللہ اسی موضوع پہ گفتگو ہوگی تاکہ ہمارے سامنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کھل کر کے سامنے آئے اور ہمیں ان سنتوں پہ عمل کرنے میں آسانی پیدا ہو، اور رسم و رواج، بدعات و خرافات اور غلط رویے اور غلط رواج سے ہم دور ہو جائیں اور ان چیزوں کو اپنے معاشرے سے، اپنے سماج سے، اپنے خاندان سے اور پوری قوم و ملت سے اکھاڑ کر کے پھینک دیں، اور خالص شریعت محمدیہ کے مطابق اپنے گھروں میں اپنے بچے اور اپنی بچیوں کی شادیاں کریں اور ان کا نکاح کر کے ایک پوتر اور پاکیزہ زندگی گزارنے کے لیے معاشرہ مہیا. سب سے پہلے نکاح کہتے کسے ہیں اور نکاح کے فائدے کیا ہیں، اور نکاح کرنے پہ اللہ کے فرمان میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں کیا ترغیبیں دی گئی ہے اور اس پہ کیا اجر و ثواب ہے، پہلے یہ ہم جان لیں تاکہ بقیہ مسائل اور بقیہ چیزیں جاننی ہمارے لیے آسان ہو جائے. نکاح
में चंद चीज़ें हैं, कुछ फ़र्ज़ है, कुछ वाजिब है और कुछ सुन्नत है। खूब गौर से सुने, शायद ये टॉपिक फिर घूम करके आपके पास ना आया, इसलिए तफसील के साथ आपके सामने हर एक चीज़ बताई जाएगी ताकि आप इस्लाम को और शरीयत मुहम्मदिया को अच्छे से जान सकें। निकाह में दो चीज़ें फ़र्ज़ हैं। नंबर एक, ईजाब और कबूल। ईजाब कहते हैं जिन दो के दरमियान शादी होती है उसमें से पहला शख्स जो बोलता है उसकी इस बोली को, उसके इन अल्फाज को ईजाब कहते हैं, और जो उसके जवाब में जवाब मिलता है उसे कबूल कहते हैं। लड़की ने कहा कि मैं आपसे निकाह करना चाहती हूँ, या लड़के ने कहा मैं आपसे निकाह करना चाहता हूँ, तो ये पहला लफ्ज़ ईजाब कहलाता है शरीयत में। जो लड़की की तरफ से जवाब आएगा कि मुझे कबूल है, या लड़के की तरफ से जो जवाब आएगा कबूल है, ये कबूल कहलाता है। ये फ़र्ज़ है, इसके बिना निकाह नहीं हो सकता। दूसरा फ़र्ज़ है दो गवाहों की मौजूदगी। दो गवाहों का होना शर्त भी है, फ़र्ज़ भी है। दो गवाहों की मौजूदगी के बगैर हमने निकाह किया, जैसे खड़ा होकर के हमने आपके गले में हार डाल दिया, आपने मेरे गले में हार डाल दिया, तो लड़का लड़की आपस में ये जो करें तो इसे निकाह नहीं कहते हैं, बल्कि दो गवाहों की मौजूदगी में ये ईजाब और कबूल होगा तो निकाह मुनक्किद होगा, इसके बगैर नहीं हो सकता। ये सारी चीज़ें याद रखिएगा, आगे जो गुफ्तगू होगी वो इन्हीं चीज़ों पे होगी। ये दो चीज़ें फ़र्ज़ हैं निकाह में। एक चीज़ वाजिब है, महर, जिसे हम महरदैन कहते हैं। महर वाजिब है, इसके बगैर निकाह हो तो जाएगा, लेकिन आप मुतय्यन ना भी करें तो भी शरीयत उसे मुतय्यन कर देगी। मतलब ये कि महर होना ज़रूरी है। कुरान कहता है क़द अलिमना मा फ़रज़ना अलैहिम फ़ी अज़वाजिहिम, कि हमें मालूम है जो कुछ हमने मुतय्यन किया है इनकी बीवियों के सिलसिले में। अब वो जो अल्लाह ने महर मुतय्यन किया है वो कितना है, कितना होना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान में हमें मिलता है मा महर मिन अक़ल अशरति दराहिम, कि 10 दिरहम से कम महर नहीं है, यानी कम से कम 10 दिरहम के बकदर महर होना ज़रूरी है। अब 10 दिरहम की कीमत कितनी बनती है ये आप नोट कर लेंगे। मैंने इसकी तहकीक अभी नहीं की है, मैं कर लूँ तो अगले हफ्ते आपको बता दूँ कि इसकी कीमत कितनी बनती है। तो 10 दिरहम कम से कम है, उससे कम निकाह में महर मुतय्यन नहीं किया जा सकता। 3 चीज़ें हों, 3 चीज़ें सुन्नत है। वो 3 चीज़ें क्या है? एक, निकाह में खुतबा पढ़ना। ईजाब और कबूल महर के ज़रिए से निकाह हो जाता है, खुतबा पढ़ना सुन्नत है ताकि सुन्नत पे अमल हो जाए, इसलिए खुतबा निकाह पढ़ा जाता है। अगर खुतबा ना भी पढ़ा जाए तो भी निकाह हो जाता है, निकाह में कोई ख़राबी नहीं है। ईजाब कबूल और महर के ज़रिए से 2 गवाहों की मौजूदगी में निकाह हो जाएगा। खुतबा सुन्नत है। दूसरी चीज़ सुन्नत है खुतबा निकाह के बाद छुहारे को तकसीम करना, ये सुन्नत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खुतबे पढ़े हैं वो आपके सामने पढ़े जाते हैं, आज भी रात में इंशाअल्लाह पढ़ा जाएगा। वो 4 आयतों पे मुश्तमिल है वो खुतबा, वो आप सुनते रहते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही खुतबा पढ़ते थे। कुरान करीम की आयत
चौथा पारा, दूसरे रुकू, और फिर सूरह निसा, और फिर 22वें पारे में जो आयतें हैं वो। छुहारा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाह करने के बाद, खुतबे निकाह के बाद यूँ छुहारे लेके यूँ फेंक देते थे खुशी से। मतलब मकसद ये नहीं था कि इन अल्लाह की नेमत की बेहुरमती हो। कहते हैं ना कि ज़्यादा खुशी आदमी को होती है तो यूँ पैसे फेंकता है, ये लो ज़्यादा खुशी कि इजहार के लिए यूँ फेंकते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए दूसरी सुन्नत निकाह में छुहारा तकसीम करना। तीसरी सुन्नत वलीमा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन अपना निकाह जो किया है उसमें वलीमा किया है आपने, चाहे जिस कदर हो, जिस मिक़दार में हो, आपने वलीमा किया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वलीमा भी 2 किस्म का होता है। हमारे यहाँ भी गजब सिस्टम है, हमने सबको चेंज करके रख दिया। बाज़ जगह तो वलीमा के लिए कार्ड दिए जाते हैं कि ये कार्ड लेके आएंगे तो एंट्री होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो वो चुन करके लोगों को दावत दी जाती है वलीमे में, वो बड़ा आदमी है, वो बड़ा आदमी है, वो बड़ा आदमी है, उससे दावत वलीमे में दी जाए। और ये भी नियत रहती है बड़ा लिफाफा आएगा उधर से, अच्छा खासा लिफाफा मिलेगा, बड़े घराने से लोग आएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि वलीमा खैर वो है जिसमें गरीबों को बुलाया जाए, वलीमा शर वो है जिसमें गरीबों को ना बुलाया जाए। हम कितने गरीबों को एहतमाम के साथ पूछते हैं अपने वलीमा में। हर एक आदमी को बगौर जानता होगा, खूब अच्छे तरीके से हर एक आदमी जानता है कि मैं गरीबों को चुन करके उन्हें वलीमे में बुला के कितनी इज्जत देती हैं और किस कदर हम उनको बैठा करके इज्जत के साथ खाना खिलाते हैं, हर एक को मालूम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बेहतर वलीमा वो है जिसमें गरीबों को बुलाया जाए, और बुरा वलीमा वो है जिसमें गरीबों को छोड़ दिया जाए, सिर्फ अमीरों को बुलाया जाए। और आजकल देखने में भी यही ज़्यादा आ रहा है, कोई झूठ नहीं है। मैं भी आप ही के मुआशरे में रहता हूँ, इसी मुआशरे में मैं भी यहीं घूमता हूँ, यही देखता हूँ। बड़े बड़े लिफाफे मिले, अच्छे खासे पैसे आए, गांव में न्योता कहा जाता है उसे, वह करके खाते हैं और न्योता करके जाते हैं। बड़ा आदमी आएगा तो बड़ा पैसा दे के जाएगा। और यहाँ शहरों में लिफाफे चलते हैं, 5,000, 10,000, 20,000 के लिफाफे डालेगा। गरीबों को जो हम दावत भी देते हैं ना, वो आए तो कभी इज्जत के साथ उनको बिठाते, कहते आइए वलीमा तो आपके लिए है, खास तौर से हकदार तो आप हैं। कभी हमने कहा शायद कोई हो बंदा जो ऐसा करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि वो वलीमा खैर का सबब नहीं है जिसमें गरीबों को नहीं पूछा जाए, जिसमें गरीबों को पूछा जाए, उन्हें इज्जत दी जाए, उनका एहतराम, उन्हें खाना खिलाया जाए, ये बेहतर वलीमा है। तो निकाह के अंदर 6 चीज़ें हैं, 7वीं चीज़ नहीं है। चूँकि गुफ्तगू इन 6 चीज़ों के अलावा पे भी होनी है, इसलिए आप इन 6 चीज़ों को याद रखेंगे। नंबर 1 इजाब व कबूल, नंबर 2 गवाहों की शर्त, ये 2 फ़र्ज़ हैं। नंबर 3 महर, ये वाजिब है। और 3 चीज़ें सुन्नत है। नंबर 1 खुतबा निकाह, नंबर 2 छुहारे की तकसीम, नंबर 3 वलीमा। इन 6 चीज़ों के अलावा निकाह में 7वीं चीज़ नहीं है। ये साफ साफ सुने। अब देखें निकाह, ये तो हमने जाना निकाह कहते किसे, निकाह में कितनी चीज़ें हैं। अब हम जानते हैं निकाह करने से के फ़वायद क्या हैं, और निकाह के बारे में अल्लाह तबारक व ताला का फरमान और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से निकले हुए अल्फाज क्या हैं। अल्लाह फरमाते हैं वलक़द अरसलना रुसुलन मिन क़ब्लिका वजअलना लहुम अज़वाजन व ज़ुर्रिय्या, कि हमने ऐ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपसे पहले भी रसूलों को भेजा और हमने उन्हें बीवियों और औलाद वाला बनाया। अल्लाह तबारक व ताला ये कह रहे हैं अपने नबी से कि आपसे पहले जितने भी रसूल आए वो सब के सब बीवियों वाले थे, बाल बच्चों वाले थे, यानी निकाह उन्होंने भी किए हैं। इसीलिए कहते अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया
کہ رسولوں کی 4 چیزیں سنت ہیں. کتنی چیزیں؟ 4 چیزیں سنت ہیں. نمبر 1 شرم و حیا، یہ رسولوں سے میراث میں ہمیں ملا کرتا ہے امت کو. شرم و حیا یہ رسولوں کی سنت ہے. نمبر 2 مسواک کا اہتمام، یہ رسولوں کی سنت ہے. نمبر 3 عطر کا استعمال، یہ رسولوں کی سنت ہے. نمبر 4 نکاح کرنا، یہ رسولوں کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے. اور اتنی سنت ہے اور اتنی اہم سنت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند صحابہ کرام آئے اور انہوں نے عبادت میں اپنی دلچسپی کو خوب دکھایا اور کہا کہ اگر ہم نکاح نہ کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں ہم خوب زیادہ عبادت کریں ان کی. نکاح نہ کرنے کی وجہ سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو واللہ انی لاخشاکم للہ، کہ قسم بخدا تم جو کہہ رہے ہو نا کہ اللہ کی عبادت میں زیادہ مشغول ہوں گے، اللہ کے یہاں قرب ہمارا بڑھے گا، تو خدا کی قسم میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں. وَأَتْقَاكُمْ لَهُ، اور میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کی ناراضگی سے بچنے والا ہوں. لیکن یاد رکھو کہ میں اصوم و افطر، میں روزے بھی رکھتا ہوں، میں روزے نہیں بھی رکھتا ہوں. وَأُصَلِّ، میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں. وَأَرْقُدُ، میں سوتا بھی ہوں. اور یہ بھی سنو وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، میں عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں. فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، میری یہ تمام چیزیں سنت ہے. ان تمام چیزوں کے باوجود کہ میں روزہ بھی رکھتا ہوں، روزہ افطار بھی کرتا ہوں، نمازیں بھی پڑھتا ہوں اور عورتوں سے شادیاں بھی کرتا ہوں، سوتا ہوں، اس کے باوجود میں عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں. اور یاد رکھو کہ جو میری سنت سے پیچھے ہٹے گا، جو میری سنت کو ٹھکرائے گا، وہ ہم میں سے نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب صحابہ کرام کو یہ دیا کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ اگر شادی نہیں کرو گے تو اللہ کی عبادت میں زیادہ مشغول ہوگے اور اس میں زیادہ تمہیں قرب ملے گا. تو مجھے دیکھو نا، میں تو سب کچھ کرتا ہوں، شادیاں بھی کرتا ہوں، لیکن پھر بھی تم سے زیادہ کر رہا ہوں نا. یہ چیزیں رکاوٹ نہیں بنتی ہیں، بلکہ نکاح کرنے کی وجہ سے اللہ کے یہاں قرب بڑھتا ہے، ہمارا دین مکمل ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا تزوج العبد استکمل نصف الدین، جب کوئی شخص شادی کرتا ہے تو اس کا آدھا دین، نصف الدین، آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے. فلیتقی فی نصف الباقی، بقی آدھے دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا رہے. دین مطلب اسلام ہے، دن رات نہیں ہے، دین مطلب اسلام ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو شادی کرتا ہے آدھا دین آدھا اسلام اس کا مکمل ہو جاتا ہے. آدھا ہے بچا تو اس میں اللہ سے ڈرتا ہے. تو یہ نکاح تو دین کی تکمیل کا سبب ہے. اور اس سے پہلے کہ میں نکاح کے فوائد بتاؤں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بعد میں پڑھوں گا. پہلے ہم دنیا کے مذہبوں کا تھوڑا سا جائزہ لے لیں. دنیا کے مذاہب اور دنیا میں رہنے والی قوم کیا کہتی ہے نکاح کے سلسلے. آپ اٹھائیں، عیسائیوں کی کتاب اٹھائیں، ان کے یہاں جائیں. ہندوؤں کی کتابیں اٹھائیں، ان کے یہاں جائیں. بدھ مت کے پاس جائیں، ان کی کتابیں اٹھائیں. جین مت کو دیکھیں، سب میں نکاح کو قرب الہی اور عبادت میں رکاوٹ کا سبب قرار دیا گیا ہے، اور نکاح نہ کرنے کو پسند قرار دیا گیا ہے کہ نکاح نہ کرنا اور خالی رہنا یہ زیادہ بہتر ہے نکاح کرنے کی وجہ سے. یہی وجہ ہے کہ عیسائیت میں رہبانیت، جو نکاح نہ کرے اسے فرسٹ سٹیزن کا درجہ دیا جاتا ہے، یعنی اعلیٰ قسم کا انسان ہے. اسی طرح ہندوؤں میں بھی جو سنیاسی ہے انہیں اعلیٰ قرار دیا جاتا ہے. اسی طریقے سے بدھ مت میں بھی، جین مت میں بھی اسی طریقے سے ہے.
اس بات میں سچائی ہے یا نہیں یہ الگ وشے ہے، اس پہ بھی چرچا ہو کہ اس کی وجہ سے کیا وہ گناہوں سے بچ جاتے ہیں اور اللہ کی عبادت میں زیادہ مشغول ہو جاتے ہیں، یا گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ کہنا تو یہی ہے ان کا کہ اس کی وجہ سے عبادت الہی میں کمی ہو جاتی ہے۔ اگر شادی نہ کریں تو اللہ کا قرب زیادہ حاصل ہوتا ہے، عبادت زیادہ کرتا ہے، گناہوں سے بچ جاتا ہے آدمی اور اعلیٰ قسم کا انسان ہو جاتا ہے۔ لیکن حقیقت کیا یہی ہے؟ حقیقت کیا ہے یہ ہم سب جانتے ہیں۔ اور ان مذہبوں کو چھوڑے آئے ابھی کی دنیا میں جسے ہم یورپ کہتے ہیں، وقت اجازت نہیں دے رہے، بس اسی پہ بات کو ختم کریں گے، یہی دو بات کہہ کے۔ مغربی تہذیب جسے ہم یورپین کہتے ہیں، جسے ہم امریکہ کے نام سے، فرانس کے نام سے جانتے ہیں، یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ لوگ آزادی کے قائل ہیں، آزادی کے، اور اسی آزادی کا ڈھنڈورا آج تک پیٹ رہے ہیں اور دنیا میں عام کر رہے ہیں کہ ہر انسان آزاد ہے، چاہے جو کچھ کرے، اپنی خواہشات شادی کے ساتھ پوری کرے یا اپنی خواہشات بغیر شادی کے پورا کرے، جسے ہم اپنی زبان میں اور یہاں کی زبان میں بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ بھی کہتے ہیں۔ یہ فرمولہ وہ دیتے ہیں، اور آج کل تو قانون بھی بنتا ہے اور بنایا گیا ہے، کیا ہے وہ لیونگ ریلیشن شپ، اس کا قانون بھی بنا ہے۔ تو مغربی تہذیب اور یورپین کا کہنا ہے انسان آزاد ہے، چاہے وہ جس طریقے سے رہے اس کی آزادی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا پتہ نہیں چلتا کہ باپ کون ہے، ان کی نسل کا پتہ نہیں چلتا نسل کا کیا ہے، ان کی نسل آگے چلے گی کہ نہیں اس کا کوئی ٹھیک نہیں ہوتا۔ یہ خرابی لازم ہے ان کی وجہ سے، اور یہی دیکھا دیکھی آج ہمارے ہندوستان میں بھی ٹیویوں پہ، ٹیلی گرام پہ، اور اسی طریقے سے فلمی اداکاروں نے بھی ایسی پہچان کرائی ہے ہمیں کہ یہ محبت بغیر شادی کے، یہ عشق و عاشقی بغیر نکاح اور شادی کے اس طریقے سے بنا دیا کہ بغیر نکاح کے اس کے لیے جان بھی دی جاتی ہے اور جان بھی لی جاتی ہے۔ ان فلموں نے ہمارے خاندان کو اس طریقے سے برباد کیا اور ہم یہی دیکھتے ہیں اپنے گھروں میں، یہ انہی چیزوں کو دیکھ دیکھ کر کے ہم سیکھ رہے ہیں۔ اللہ کی پناہ، اور ہمارے نوجوان بھی اسی کو دیکھ دیکھ کر کے بگڑ رہے ہیں، ان فلموں کو دیکھ کر کے، جس میں نہ نکاح ہے، نہ شادی ہے، نہ کوئی سماج ہے، نہ کچھ ہے، بس یوں ہی ریلیشن بنایا اور اس کے لیے کیا کیا کیے اللہ بہتر جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں، ان بارے میں آپ سب بھی جانتے ہیں۔ یہ خرابی ہوا ان چیزوں سے۔ اسلام کیا کہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں هو الذی خلق من الماء بشرا فجعلہ نسبا وصہرا، کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تم انسان کو پانی کے قطرے سے بنایا، پھر تمہیں انسان بنا کر کے نسب میں جوڑا اور سسرالی رشتوں میں جوڑا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون دیکھیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں انسان بنایا، پھر انسان بنا کر کے تمہیں نسبی رشتوں میں جوڑا یعنی خاندان میں جوڑا، پھر خاندان کے ساتھ ساتھ ایک اور خاندان سسرالی خاندان میں تمہیں جوڑا، اور اس طریقے سے ہمیں تم نے ایک بہترین سماج دیا جس کی وجہ سے نسل بھی ہماری چلتی ہے، اولاد کی ماں باپ کا بھی پتہ ہوتا ہے، اور فطرت انسانیت بھی تو یہی ہے کہ شادی ہو اور بال بچے ہو اور نسل چلے، یہی تو ہے فطرت انسانی۔ اور فطرت انسانی دوسرا یہ ہے کہ اللہ نے جب پیدا کیا ہے تو پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ خواہشات بھی ہمارے اندر ڈالے۔ فطری خواہش ہے انسان کی کہ جب یہ بندہ، جب لڑکی ہو یا لڑکا ہو، یہ بڑا ہوگا، بالغ ہوگا، تو خواہشات اس کے اندر ابھریں گے، خواہشات جاگیں گی، اسے پورا کرنے کا اور اپنے خواہشات کو مٹانے کا کوئی نہ کوئی ذریعہ تو ہونا چاہیے۔
اور ذریعہ میں بھی کوئی ایسا ذریعہ ہونا چاہیے جو حلال ہو، پاکیزہ ہو۔ اللہ نے اس لیے نکاح کو بنایا کہ تمہارے اندر خواہشات بھر گئے ہیں، تمہارے اندر خواہشات ابھر رہے ہیں، میں نے تمہارے لیے ایک پاکیزہ رشتہ دیا ہے، تمہیں نکاح کرو اور اس کے ذریعے سے اپنی ان خواہشات کی تکمیل کرو، تاکہ تمہاری نسل بھی پاکیزہ ہو، تمہاری زندگی بھی پاکیزہ ہو، ہونے والی اولاد ہو وہ جو بھی حلالی ہو، اور اس طریقے سے تمہاری زندگی بھی خوشگوار ہو اور نسل بھی پاکیزہ بنے اور حلال نسل بھی چلتی رہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نکاح کا انعقاد کیا ہے اور اس نکاح کو بنایا ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں کو سامنے رکھنا ہوگا، پھر آگے گفتگو ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو ہم نے چند چیزیں آج جانی ہیں، ہم نے سبق پڑھنا ہے، تقریریں ایک سے ایک سنتے ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں، ہمیں سبق پڑھنے ہیں۔ سبق، پہلی چیز کہ نکاح میں کتنی چیزیں ہیں؟ 6 چیزیں ہیں، ایک مرتبہ دوہرا کے بات کو ختم کر دوں گا، لیٹ ہو رہا ہے میں جان رہا ہوں، لیکن سبق یاد کرنا بھی ضروری ہے۔ 6 چیزیں ہیں، 7ویں چیز نہیں ہے۔ 2 چیزیں فرض ہیں، ایجاب و قبول اور 2 گواہوں کی موجودگی جو شرط ہے۔ 2 چیزیں فرض ہے، 1 چیز واجب ہے، مہردین۔ 3 چیزیں سنت ہے، خطبہ نکاح، چھہارے کی تقسیم، ولیمہ۔ 7ویں چیز نکاح میں نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں گفتگو اس پہ بھی ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، لیکن وہ نکاح کا حصہ نہیں ہے۔ اس کے بعد نکاح کے فوائد کیا ہیں؟ آپ نے جانا کہ نسل کی بڑھوتری ہے نکاح کرنے سے، خواہشات اپنی جو ہے وہ جائز طریقے سے پوری کرنی ہے، یہ فائدے ہیں۔ اور نکاح کرنے کی وجہ سے عبادت میں کمی نہیں آتی ہے، بلکہ عبادت اور دگنی ہو جایا کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آدھے دین مکمل کرنے کا آفر کرتا ہے نکاح کے ذریعے سے، اور یہ نبیوں کی سنت بھی ہے۔ اور مغربی تہذیب جسے ہم کہتے ہیں، اور یورپین تہذیب جسے ہم کہتے ہیں، اور لوگوں فلمی اداکار جو ہیں، یہ جو کچھ ہمیں سکھاتے ہیں یہ اسلام سے ہٹ کر ہے، اسے ہم اپنی زندگی میں آنے نہیں دے سکتے۔ یہ چیزیں لعنتی ہیں، اس پہ ایک بار نہیں 100 مرتبہ لعنتیں بھیجی جائیں۔ اللہ کی بھی لعنت ہے ان چیزوں پہ، رسول اللہ کی بھی لعنت ہے، اور تمام امتیوں کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، یہاں تک کہ دریا میں چلنے والی پانیوں میں مچھلیوں کے بھی بد دعا ہے ان چیزوں کے۔ اس لیے ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے، اور معاشرے کو بھی، سماج کو بھی، اور اپنے خاندان کو بھی بچانا چاہیے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم سب اس کی طرف قدم اٹھائیں گے نا انشاءاللہ۔ ان کے علاوہ تمام چیزوں کو ہم ٹھکرائیں گے اور ان کا بائیکاٹ کریں گے۔ اللہ تبارک تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ باتیں آئیں گی آپ کے سامنے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں انہی باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد